नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक के नेम से आप लोग को क्या समझ में आया? क्या सोचे आप लोग? क्या होगा आज? हम्म टाइप करिए या फिर आप कोई अनम्यूट करके फिर कुछ बताइए। क्या सोचे, क्या समझे, क्या क्या लगा आप लोग को? हम्म नहीं समझ में आया कुछ भी? जी, निखत बोलिए। हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हमारा दैट इज हमारे अंदर बहुत सारे गुमान रहते हैं, क्योंकि क्या आप क्यों मेरे पर इतनी तकलीफ आई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है करके बोल के बहुत सारे होते हैं। दैट इज हम गुमान होते हैं। तो शायद उसका क्लियर क्लियर पिक्चर आप दे सकेंगे। हम्म, तो हर शख्स कभी ना कभी उसके दिल में जो है सो ये सवाल आया होगा। मेरे तो बहुत आता था कि ये वक्त में मैं क्यों हूँ, ये अल्लाह ताला क्यों ये वक्त में मुझे यहाँ इस वक्त क्यों पैदा किए। ये सारे सवाल हर किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी कई दफा आया होगा, है ना? हर किसी को आता ये। तो सबसे पहले तो देखिए, ये प्रेसिडेंट फायजा एजाज, इनको तो सब जानते होंगे और इनका इंट्रोडक्शन सब अब तक देते आए। और मैं क्या दूं, क्योंकि मैं दे नहीं सकती। बहुत ज्यादा है इनके बारे में बताना। खैर, आप लोग सब जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, और वैसे भी बहुत जमाने से सब लोग जानते हैं, तो मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये चलिए, वेलकम करती हूँ मैं आप सबको दारुल अरकम एकेडमी में। और उसके प्रेसिडेंट फायजा इजाज है। चलिए, आज का टॉपिक हम जो है सब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है सो, अल्लाह ने ये वक्त क्यों चुना, हम एक 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 करके लेंगे। अल्लाह ने मेरे लिए ये यही वक्त क्यों चुना। फिर नेक्स्ट हम लेंगे, अल्लाह ने मेरे लिए यही खानदान क्यों चुना, यानी ये मेरी फैमिली क्यों है। फिर क्या मेरी जिंदगी वाकई अहम है। ये तीन सवाल है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर मैं जो है सो इसको एक एक करके लेना चाह रही हूँ। सिर्फ तीन पे वो कर रही हूँ क्योंकि वक्त कम है। थोड़े से वक्त में लेना है तो खाली तीन सवाल। इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं इसकी सीरीज बनाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले ये, अल्लाह ने मेरे लिए यही वक्त क्यों चुना। तो अल्लाह ने हमारी तकदीर की तमाम इम्कानात, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, लोहे महफूज में लिख दिया है। मगर इनमें से कौन सी तकदीर असल में हमारी होगी? क्या हम किसी घरवाले की दुआ का जवाब है? क्या हम एक ऐसी दुआ का जवाब है जो किसी ने डेकेड्स पहले, यानी यहां तक कि सदियां सदियों पहले, यानी बहुत साल पहले मांगी थी? हो सकता है सभी। हम अपने पीछे क्या छोड़ेंगे, ये सारे सवालात है। कौन सी लेगेसी पीछे छोड़ेंगे जब हम अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे, यानी जिंदगी जब हमारी खत्म होगी, तब क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा, हम क्या छोड़ के जाएंगे? तो अल्लाह ने हमारे आने के लिए ये तारीख के इसी लम्हे को क्यों चुना, यानी अल्लाह ने हमें इस वक्त इस दौर में क्यों भेजा? शायद हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए दुआ की थी। ये जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, देख रही थी, तो मुझे ये सेंटेंस पे जब आया कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स किसी ने दुआ की, तो हमारे दादी याद आए मुझे। क्यों?
کیونکہ ہمارے دادی کو جو ہے سو اولاد نہیں تھی، 12 سال تک نہیں ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے بابا ہوئے تھے، تو انہوں کتنے دعائیں کیے تھے، تو اسی لیے آج میں یہاں ہوں آپ سب کے سامنے جو ہے سو یہ لیکچر دے رہی ہوں، تو مجھے میرے دادی یاد آئے، تو اسی طرح ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی دعا کیے ہوں گے، تو ہماری کامیابی اور خوشی کا خواب بھی دیکھا ہوگا کسی نے، شاید ہم ایک اچھی خوشخبری ہے یا پھر عجیب ڈراوا خیال، یعنی ہم جو ہے سو یا تو بھیانک خیال بھی ہو سکتے تھے، الحمدللہ اب یہاں پر ہم سب ہے، تو یہ جو ہے سو الحمدللہ خوشخبری کے طور پہ ہی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کو جاننے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے جو پیرنٹس ہیں الحمدللہ سب مسلمان ہیں، تو خوشخبری ہے، ان کے لیے برکت ہے ہم الحمدللہ۔ تو اب ہوتا نا کہ اولاد جو ہے سو نیک بھی ہوتی بد بھی ہوتی، تو یا خوشخبری ہے یا ہم کیا بھیانک خیال تو نہیں کسی کا، تو یہ سارے سوالات اور یعنی سوچنا ہے ہمیں، جو بھی لوگوں نے ہماری پیدائش کے بارے میں سوچا ہو یا دعا کی ہو، لیکن our existence planned by our رب، ہمارا اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہے، یہ اللہ کے فیصلہ ہے، یعنی اس نے ہمارے لیے ایسا ماحول چنا جو ہماری شخصیت اور صلاحیت یعنی ہماری جو پرسنالٹی اور پوٹینشیل ہے اس کے لیے پرفیکٹ ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت اور اس کا پلان بہترین ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس نے ہمیں ایک خاص وقت پر ایک خاص خاندان میں، اور اس نے ہمیں ایک خاص ایسی فیملی میں ایک خاص جگہ بھیجا تاکہ ہم اپنا خاص مقصد پورا کریں، اسپیشل پرپز فلفل کریں، ہے نا؟ ہم سوچتے اکثر کہ ارے ہم یہ فیملی میں کیوں، ارے ہماری شادی ہوئی، ہمارے کو یہ گھرانہ کیوں ملا، ہر کسی کا ہوتا نا یہ، ہے نا؟ میسج میں آپ لوگ چیٹ کر سکتے، میرے سوال کے جواب دے سکتے، ہے نا؟ یہ سب ہر کسی کو دماغ میں آتا کہ ارے میرا یہ کیوں خاندان ہے، ارے یہ میری یہ فیملی کیوں ہے، ارے یہ ہسبینڈ کیوں ملے، ارے کیا ہے یہ کیوں ساس ملے، کیوں ننن، یہ ایسے سارے سوالات ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ اس گھر میں ایک اپنا اسپیشل پرپز فلفل کرنے کے لیے، خود کو اللہ کے فیصلے کی ایک روشنی سمجھنا، یعنی خود کو جو ہے سو اللہ کے فیصلے کی ایک روشنی سمجھنے کی کوشش کرنا، جو بالکل صحیح وقت پر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، شاید ہم اس روشنی کا ایک حصہ ہے جو ہم سے پہلے آنے والوں کا تھا۔ یاد کرو وہ منظر جب آدم علیہ السلام کو لوگوں کی روشنی دکھائی گئی تھی، تو جب وہ وہاں پر چل رہے تھے تو ان کی روشنی دیکھ رہے تھے، سوچو، تھنک کرو، یعنی شاید وہ ہماری روشنی دیکھ کر حیران ہوئے ہوں، یا پھر اور قریب سوچو، یعنی یاد کرو وہ رات، قریب کی رات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم معراج کی رات گئے تھے، آسمانوں پر گئے تھے، ان کی پوری امت ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، تو امیجن کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت میں تھے، امت کو دیکھ رہے تھے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کتنی خوبصورت روشنی ہے، کتنی خوبصورت روشنی ہے تمہاری، وہ جو روشنی کو دیکھ کر، تو ہم سب ہو سکتے اس میں، یا ان لوگوں کے ڈریمز کے بارے میں سوچو جو ہم سے پہلے گزر چکے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ان کی ایک ایسی نسل کا خواب تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کیے تھے جو ہزاروں سال بعد جو ہے سو آنے والی تھی، وہ چیز، وہ نسل، کون تھے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنے قابل تھے وہ، جہالت میں غرق تھی قوم، شرک میں مبتلا تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اس وقت آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
کبھی کبھی یہ خواب اور قریب آ جاتے، یعنی بعض خواب جو لوگ دیکھتے قریب میں بھی آ جاتے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سو رہے تھے، پھر مسکراتے ہوئے جاگے اور فرمایا یہ میری کون سی نسل ہے جو زمین کو عدل سے بھر دے گی، جو وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ تو اور جب جو ہے سو عمر بن عبد العزیز کون تھے معلوم؟ گریٹ گرینڈ سن تھے ان کے، عمر بن عبد العزیز رحم اللہ، ان کے جو ہے سو چند سال بعد ہی پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو یہاں پر کیا ہے، عمر بن خطاب کے گرینڈ سن بولے تو ذرا قریب ہی چھوا نا، سن گرینڈ سن ہو گیا وہاں قریب میں، تو اس لیے پھر ایسا ہوا، مگر انہوں نے یہ خواب پورا کیا جو انہوں خواب دیکھے تھے کہ چند سال بعد وہ زمین کو جو ہے سو پورا عدل سے بھر دے گا بول کے یہ ان کو خواب آیا تھا۔ تو ہر شخص کا اس بڑی کہانی میں ایک خاص مقام ہے۔ سوال یہ ہے کیا ہم صلاحیت کو پہچانتے ہیں اور جہاں بھی ہو وہاں برکت کا سبب بنتے ہیں؟ سوچو تھنک کرو کہ ہم جو ہے سو سب کے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ سورہ مریم کی آیت ہے 31، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ نے مجھے ہر جگہ مبارک بنایا جہاں بھی میں رہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام، علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہر ماحول میں بھلائی لاتے تھے، اور یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں بلکہ جب ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی اس جگہ کے لیے مبارک بن جاتے ہیں جہاں ہمیں رکھا جاتا ہے۔ سمجھے یہاں پر کیا ہے؟ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ یعنی ہم جہاں بھی جاؤ تو ہم فائدے والے بن کے، یعنی ہمارے وجود کو سب کے لیے رحمت بناؤ، بلکہ بھی دعا کرنا ہمارا وجود سب کے لیے فائدے مند ہونا، تو ہماری پیدائش بھی مبارک ہو سکتی ہے کیونکہ تم اپنے گھر والوں کے لیے ایک برکت تھے۔ ہر کوئی جتنے بھی لوگ ہیں، اب ہم سب ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، تو ہم سب ہمارے گھر والوں کے لیے برکت ہی ہے نا، تو ہماری پیدائش خود ایک برکت تھی ہمارے گھر والوں کے لیے، اور شاید کسی کی بہت پہلے مانگی گئی دعا کا جواب بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس دنیا میں کچھ امیدوں کے ساتھ آتے ہیں، مگر ایک اندھیرا بھی ہوتا ہے جو ہم سے پہلے ہوتا ہے، جو ہر موڑ پہ ہمیں سامنے ملتا ہے۔ تو کبھی یہ کسی ٹوٹی ہوئی فیملی کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی کی بے وفائی کا، دکھ کا، کبھی ظلم کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے ہمارے سامنے آتے ہیں نا۔ تو یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے کو کیا کہا؟ ظلمات کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندھیرے کو اپنے حکم یعنی اپنے فیصلے کی روشنی سے روشن کیا نہ کیا؟ آپ جو ہے سو اپنی وحی کی روشنی سے روشن کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے روشنی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جہاں میں روشن کیا، تو اور پھر ہمارے اعمال کی روشنی سے بھی روشن کرتا ہے۔ تو ہم اپنے اعمال ایسے خوبصورت بنائیں اور ایسے روشن کریں، تو وہ جس جگہ بھی ہم جائیں تو ہمارے اعمال کی روشنی جو سب پھیلانا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں نور علی نور، روشنی پہ روشنی، مگر ہمیں اپنے اندر اس روشنی کو جلائے رکھنا ہوگا، یعنی وہ روشنی ہمارے اندر جلانا ہے، ورنہ ہم خود برائی کا سبب بن جاتے۔ دیکھیے اگر ہم اپنے اندر روشنی نہیں جلائیں گے تو ہم خود برائی کا سبب بن جاتے، اور تب اس دنیا کا اندھیرا ہمارا اپنا اندھیرا بن جاتا ہے، تو حتیٰ کہ ہم اندھیروں کی لہروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم کو اندھیروں میں ایسا ڈوبنے کی طرف نہ لے جائے،
بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روشنی جلائے. آمین. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. سورہ نور کی 40 آیت نمبر 40 ہے. ایک اندھیرا دوسرے اندھیرے کے اوپر، یعنی روشنی پر روشنی کے بجائے اندھیرے پر اندھیرا. تو اور پھر انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا. مگر یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اپنے دور کے لیے لعنت بنے یا برکت یا رحمت. سوچئے، سوچو، یہ سوچنا ہے اپنے کو. کچھ سمجھے آپ لوگ یہاں پر؟ اگر سمجھے ہیں تو میں آگے بڑھتی ہوں، نہیں سمجھے ہیں تو پھر رکتی ہوں. الحمدللہ، الحمدللہ. یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب انہوں نے کہا فی قلوبنا من امتی سابقون، ہر دور میں میری امت میں سابقون ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جیسے علماء کہتے ہیں ابن الوقت، یعنی اپنے وقت کا بیٹا بننا. اور یہ صرف ہمارا وقت نہیں، کیونکہ ہماری کہانیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ وقت الگ ہو یا جگہ. تھنک، سوچو، سوچنا ہے یہاں پر. اور ہر سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اس سوال کے جواب کو آپ لوگ ڈھونڈتے جائیے. سوچو کتنی شادیاں ٹوٹنے کے قریب تھی، کتنی مشکل پریگننسیز ہماری نسل میں ہوئی جو ہماری پیدائش سے پہلے تھی. اکثر ہوتا نا کہ ارے کئی پریگننسیز کسی کے جو ہے سو مشکل ہوتے، پھر کئی پریگننسیز تو ہوتے ہی نہیں. تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور سوچو ہمارا وجود کتنا ناممکن لگتا تھا. ہم کو معلوم تھا ہم پیدا ہوں گے، ہم کو معلوم تھا کہ ہم ایسا یہاں پر آج ایسا بیٹھیں گے، ہم کو نہیں معلوم تھا. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حقیقت بنایا، کیونکہ یہ ایک بڑی کہانی کا حصہ ہے. ہم انشاءاللہ ایک بڑی کہانی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس وقت پیدا کیا. شاید ہماری کسی دور دراز گاؤں میں مسجد بنوانے کا سبب، اگزامپل بولوں میں، یا پھر کسی کے مسلمانوں نے جیسا کوئی مسلمان جو ہے 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا پھر 50 سال پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے دعا کی ہو، یا کسی بھی انسان نے یہ بھی دعا کی ہو کہ یا اللہ یہاں پر جو ہے سو دین کا کام کرنے والوں کو پیدا کر، یا اللہ یہاں پر مدرسہ بننے کے بس کی خواہش ہوتی، وہ نہیں کر سکتے لیکن دعا کرتے، تو اس کا بھی سبب ہو سکتا. تو کسی نے یہ بھی دعا کی ہو یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے سو کسی دن مسجد ہو. اب میں بھی کبھی ایسا ٹریول کرتی ہوں یو ایس وغیرہ، تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہاں پر جو ہے سو جتنا بھی حرام چیز ہے کھانا پینا وہ حلال ہو کر دے اس کو ہمیشہ، اور پوری زمین کو جو ہے سو مسلمان بنا دے. ایسا میں بھی دعا کر لیتی ہوں اللہ جہاں بھی برائی دیکھتی ہوں. تو ایسی کوئی نہ کوئی دعا کیے ہوں گے، یا شاید دنیا بھر کے مظلوم لوگوں کی لاکھوں دعاؤں کی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی فریادوں کا جواب بننے کی توفیق ملی. ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ڈیپتھ ہے دیکھیے، ہل تنصرون وترزقون الا بدعاء، تو کیا تمہیں مدد اور رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. کمزوروں کی وجہ سے کیوں ملتا ہے رزق؟ ان کی دعاؤں کی وجہ سے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی محنت، عقل مندی یا طاقت کی وجہ سے انہیں جو ہے سو کامیابی ملتی ہے، لیکن اصل میں اللہ کا نظام اس سے بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ ایک قوم، ایک گھر یا ایک شخص کو صرف اس کی محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اندر جو کمزور، محتاج اور مظلوم لوگ ہیں ان کی وجہ سے بھی نوازتا ہے. دیکھیے اگر ہم کسی کمزور کی مدد کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو ان کی مدد کرنے کے لیے، یا کوئی کسی بیوہ کی مدد کرنے کے لیے، یا کوئی محتاج ہے یا کمزور ان کی مدد کرنے کے لیے پیدا کیا ہو.
کسی اور کے لیے برکت بن جانا ایک ایسی وجہ ہے جو ہمارے حق میں اللہ کے فیصلے کو مبارک بنا دیتا ہے. دیکھیے کتنے ڈیپتھ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے ہم کو مبارک بنانے کے لیے یہ دور میں پیدا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا دعویٰ تو ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے تھے. تو اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تاریک ترین دور میں پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ایک روشنی دیکھی تھی جو پوری دنیا کو روشن کر رہی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے شام کے قصر دیکھے، سیریا کے، اور یہی تو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. مگر اللہ نے ہمارے لیے یہ وقت کیوں چنا اور اب ہمارے لیے کیا چنا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا چنا اللہ تعالیٰ. ما ترک من الجاہل شیء من اراد ان یخرج فی الوقت غیر ما ادار اللہ فی، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی اور وقت میں ہوتا جو اللہ نے اس کے لیے نہیں چنا، اس نے اپنی نادانی میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ مکمل طور پر نادان ثابت ہوا. کیسے؟ یعنی اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی اور وقت بہتر ہوتا، ہم تو تم جو ہے تو صرف اپنی نادانی کا اظہار کر رہے ہو. یعنی اکثر ہوتا اب یہ سوچتے کہ ارے ہم اپنے وہ وقت اچھا بہتر تھا. ہم انسان ہیں، ہمارا اتنا چھوٹا سا دماغ، ہم حقیر، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیسا سوچ سکتے اللہ کے فیصلے کے خلاف، ہم کیسا سوچ سکتے ہیں یہ بہتر نہیں، یہ بہتر تھا نہیں، وہ بہتر تھا، ہم کیسا سوچ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ. تو اللہ کے فیصلے کے خلاف اگر سوچ رہے اس طرح تو وہ بالکل نادان ہے، نادانی کا اظہار کر رہا. پہلے اللہ کو پہچانو، پھر اپنے آپ کو پہچانو، پھر اپنے مقصد کو پہچانو، پھر اس لمحے کو، یعنی اس لمحے کو بھی پہچانو، اس لمحے کا جو ہے سو پورا فائدہ اٹھاؤ. بہت لوگ جو ہے سو پچھلے زمانے کے جیسا ہسٹری، یعنی پچھلے جو دور گزرا اس کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں میں اس وقت کیوں نہیں تھا، کیوں پیدا نہیں ہوئی تھی. ارے میں بھی سوچتی تھی پہلے ایسی کہ ارے میں پہلے ہو جانا تھا. ہمارا امتحان کچھ حد تک اس جیسا ہی ہے مگر دوسری طرح سے بالکل مختلف بھی، یعنی بالکل الگ بھی ہے، ویسے ہی ہے لیکن الگ ہے. سوچو تابعین کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، تبھی تابعین جو تھے اور امام جو تھے اپنے، وہ لوگ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جب انہیں احساس ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف سے محروم رہ گئے. اور جب وہ صحابہ سے کہتے، یعنی صحابہ تو تھے نا، تو صحابہ کے بعد پھر تبھی تابعین کا زمانہ تھا نا، تو وہ لوگ صحابہ سے ملتے تھے تو وہ لوگ یہ کہتے تھے تم کتنے خوش نصیب ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا، ان کے ساتھ رہے، آپ لوگ بہت خوش نصیب تھے. تو صحابہ کا جواب کیا تھا؟ صحابہ جواب دیتے تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اسلام کے جو ابتدائی دنوں میں اسے سہارا دینا کتنا مشکل تھا، تم لوگ کو اندازہ نہیں ہے. کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اگر تم اس وقت زندہ ہوتے اور جو حصے تم اب قرآن میں پڑھتے ہو ان میں تم صحیح طرف ہوتے؟ اگر ہم جب زندہ ہوتے تو کیا ہم صحیح ہوتے؟ کیا تم نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ہوتے یا ان لوگوں میں جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے یا ان میں ہوتے؟ کیا تم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے یا فرعون جیسے ظالم کے خلاف بولنے سے ڈرتے؟ Every part of history has elements of their stories. ہر دور کی تاریخ میں یہ قصے کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ لکھے جا رہے ہیں، اپنے ظالموں اور اپنی نئی روایتوں کے ساتھ.
زندگی کو ہر وقت کسی نہ یعنی زندگی میں جو ہے سو ہر وقت کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو تو وہ مقصد کے لیے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی حالت بنا وجہ نہیں آتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کیوں پالا گیا؟ تاکہ جب وہ ایک قوم کی رہنمائی کرے تو ان کے اندر جذبہ اور صبر دونوں ہوں، تو وہاں پر فرعون کے گھر میں جو ہے ان کو پالا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈالا گیا؟ سوچئے، تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے ایک عظیم حکمران بن سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ وہ ہر مجبور، کمزور اور تنہا انسان کا دکھ سمجھ سکے۔ اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم آج اس کہانی میں کون سا کردار ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسی وقت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ یہی ہمارے لیے بہترین ہے، تاکہ ہم اس وقت کا بہترین استعمال کریں اور اسے اپنی ایٹرنل لائف یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے، یعنی ہمارے پاس جو ہے سو آسائش کے لمحے بھی آئیں گے اور مشکل کے لمحے بھی آئیں گے، مومنٹس آف ایز، مومنٹس آف ہارڈ شپ، جو کسی بڑی آزمائش کے بیچ میں چھپی ہوگی اور جو اصل امتحان سے بھی بڑی ہو سکتی، اور یہ تمام مومنٹس ایک ایک کر کے اللہ کی سب سے عظیم حکمت کے مطابق طے کیے گئے ہیں، چاہے ہم اس وقت کی حکمت کو سمجھ سکے یا نہیں۔ تو یقین رکھو کہ یہ وقت ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ تو تمہارے لیے کون سے مومنٹس پلان کیے گئے، کون سے لمحے مقرر کیے گئے تھے، تم اس وقت کو کیسے گزار رہے ہو؟ سوچو اس وقت کو تم کیسے گزار رہے ہو۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہو ہمیں صرف وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور صرف اللہ پر مومن اپنا بھروسہ کرے۔ یہ آیت کو بھی غور کریے۔ پھر جو ہے سو اللہ نے میرے لیے یہی خاندان کیوں چنا؟ یہ میری فیملی کیوں ہے؟ یہ میرا خاندان کیوں ہے؟ سوچئے کیوں ہے؟ تمہاری فیملی یعنی ہماری فیملی اللہ کی مرضی ہے۔ اگر کبھی تم سوچنے لگتے ہو کہ ہماری یہ فیملی کیوں ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، ہماری فیملی اللہ نے چنی ہے اور اللہ کی ہر مرضی حکمت پر مبنی ہے، اللہ کی ہر مرضی حکمت پر بیسڈ ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، سورہ قصص کی آیت ہے یہ 68۔ اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چنتا ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بول دیے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو ہماری فیملی کا ہر فرد ایک حکمت کے ساتھ ہماری زندگی میں رکھا گیا، چاہے وہ بھائی بہن ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، جتنے بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہمارے والدین یعنی ہمارے جو پیرنٹس ہیں، یا تو ہماری سب سے بڑی نعمت ہے یا ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے نا؟ ہر صورت میں ہم ہمیشہ ان سے جڑے رہیں گے، بچپن کے آنسو، ان کی تربیت، ان کے دیے ہوئے سبق اور وہ آواز جو ہمارے ذہن میں عمر بھر گونجتی رہتی ہے نا، ہمارے پیرنٹس کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں گونجتے رہتی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم اپنے والدین سے
کیا سیکھتے ہیں اور کیا چیز بھلا سکتے ہیں. What lesson can we learn and or unlearn from our parents? ہر طرح سے جو سو ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کے قربانیوں کے لیے جو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے یعنی ہماری پرورش میں جو جو بھی قربانیاں دی ہیں ان کی تو ہم تعریف کرنی چاہیے، یعنی ان کی اپریشیٹ کرنا چاہیے. جس طرح ہمیں اپنے پیدائش کا معجزہ یاد نہیں. ہم کو یاد ہے ہم جب پیدا ہوئے تھے کیا تکلیفوں میں پیدا ہوئے وہ ہم کو یاد ہے؟ نہیں ہے یاد. اسی طرح ہم اپنی ماں کی تکلیف یعنی ہمارے ماں کی جو سو لیبر کی تکلیف، اس کی بے چینی، اس کی سلیپ لیس نائٹس اور ہماری پرورش میں پیرنٹس کی جو فکر تھی وہ بھی یاد نہیں رکھ سکتے ہم. شاید ہم نے اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر تبھی کر سکتے جب ہم خود ماں باپ بنے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں فرض کرتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی قربانیوں کی عزت کریں اور ان کے لیے دعا کریں. مگر ہر کسی کے ماں باپ کے ساتھ ایک جیسا تجربہ نہیں ہوتا، یعنی ایکسپیرینس سب کے الگ رہتے، یعنی ایک جیسی پیرنٹل انفلوئنسز نہیں ملتی ہر کسی کو. موسیٰ علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے گھر میں پلے نا، مگر وہاں پر جو ہے سو ایک حضرت آسیہ جو عورت ایک نیک عورت تھی، تو حضرت آسیہ تھی جو اپنے دین میں کامل تھی اور بالکل سیلف لیس تھے. وہ سیلف لیس. اگر کوئی اور بچہ اس جگہ ہوتا تو آسانی سے اپنے باپ جیسا ایک خود غرض، یعنی فرعون کیسا تھا؟ ظالم، خود غرض، خود پسند ظالم تھا وہ فرعون. مگر موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ جو ظلم سے نفرت کرتے تھے. ان سے زیادہ ظلم سے نفرت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اتنا نفرت کرتے تھے. جبکہ فرعون ظالم تھا مگر ان کے گھر پلے. لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نہیں بنے ویسے. اپنی قوم کو بچانے کے لیے اور ایک بے غرض انسان یعنی بالکل بھی سیلف لیس ہو کے ایک ایسے انسان بنے، بالکل حضرت آسیہ کی طرح بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلے مگر سب سے عظیم نبی بنے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک ظالم باپ ملا جس نے انہیں آگ میں پھینک دیا، مگر وہ دنیا کے سب سے عظیم والد بنے. مگر دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام خود اپنی اولاد کے لیے کتنے محبت بھرے والد بن گئے. سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا. علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم کا لفظ اب رحم سے نکلا ہے جو رحم اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے. کبھی کبھی ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ظلم و زیادتی کا جواب اس طرح دیتا ہے بالکل جیسے اپوزٹ کوالٹیز اپنا لیتا ہے. لیکن ان چیزوں کو جو ہے سو وقت لگتا کہ انسان جو ہے سو اپنے پیرنٹس کے برائیوں کو بھی اپنا لیتا. ارے ہمارے پیرنٹس برے ہیں تو ویسا میں کیا کروں، میرے پیرنٹس ویسی ہے تو میرے میں آ گئی عادت. ایسا سوچتے انسان ہے نا، یہ ہر کوئی ایسا سوچتے، لیکن وقت لگتا اس کو برائی سے پھر اچھائی کی طرف آنے. تو دیکھو عمر بن خطاب ہے، ان کی کہانی، وہ اپنے والد الخطاب سے جو ہے سو نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ظالم تھے. اور اسلام سے پہلے جو ہے سو عمر بن خطاب اسی راستے پر تھے، مگر اسلام کے ذریعے وہ کیا کرے، اپنی اسی طاقت کو جو ہے سو سچائی اور انصاف کی تلاش میں لگا دیے. اور وہ اپنے بچپن یعنی اپنے جو بچے تھے ان کے لیے ایک مثالی باپ بن گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی باپ بن گئے، حالانکہ ان کے باپ جو ہے سو بہت ظالم تھے، الخطاب. تو دیکھو عبداللہ ابن عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کے مقابلے میں جتنی نفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخطاب سے کرتے تھے، کیونکہ ایک برے والد نے عمر کو تاریخ کا عظیم ترین لوگوں میں سے ایک بننے کا راستہ دکھایا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا بالکل الٹا تھے، یعنی بالکل اپوزٹ تھے ان کے.
کیونکہ الخطاب بہت ظالم آدمی تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ان کے الٹ. جبکہ عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو تھے وہ بالکل اسی جیسے بن گئے، کاربن کاپی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے. خوبصورت تربیت کا اصل مقصد یہاں پر سمجھ میں آتا. ہر حال میں تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہارے والدین کے بھی والدین تھے، یعنی پیرنٹس کے بھی پیرنٹس تھے. ہر کسی کے ہوتے نا، اب ہمارے پیرنٹس تھے، ان کے بھی پیرنٹس تھے. تو انہوں نے بھی ان کے جو ہے سو ان سے انفلوئنس کے ساتھ وہ فیصلے کرتے رہے، یعنی پیرنٹنگ میں جیسے ان کے پیرنٹس تھے تو ان کے حساب سے ان سے انفلوئنس ہو کے وہ ویسی پیرنٹنگ کیے کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کسی ایک پیرنٹ کو اپنے کسی سختی کو چھوڑنا، یعنی وہ کوئی چیز ان میں غلط ہے احساس ہو گیا تو وہ چھوڑنا بھی سیکھے ہوں گے. ہو سکتا وہ تمہارے لیے ویسے پیرنٹس بن سکے جیسا وہ خود چاہتے تھے. یعنی اب ان کے پیرنٹس اگر کسی کے ظلم کرتے تھے تو وہ ان کے ویسے نہیں بننا چاہتے، وہ اپنی اولاد کو ویسا ہم ویسے پیرنٹس نہیں بنیں گے یہ سوچتے. ہر کسی کا الگ الگ طریقہ ہوتا، تو خود چاہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین نے بھی تم میں جو ہے سو وہ اپارچونٹی دیکھی ہوگی تو تم سے زیادہ محبت اور خیال دکھائے جو انہوں نے ان کے اپنے خود کے بیٹیوں کے ساتھ نہیں کیے. تو اکثر ایسا ہوتا. میں کبھی تمہارے بھی بول رہی ہوں، کبھی ہمارے بھی، یعنی میں بھی اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہی ہوں، کبھی ایسا بھی بول رہی ہوں یعنی یہ ان جنرل ہے. اگر ہمارے پیرنٹس کا بچپن بالکل مختلف تھا مگر پھر بھی دونوں نے ان سب مشکلوں کے باوجود اللہ تک اپنا راستہ ڈھونڈ لیا اور پھر ایک دوسرے تک بھی پہنچ گئے، تو یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے. اب دیکھیے الحمدللہ ہمارے پیرنٹس کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. وہ لوگ بھی مشکل اٹھائے، کوشش کیے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیے، پھر ہم کو بھی راستے پہ ڈالے. الحمدللہ. سوچئے یہ بھی بہت طریقوں سے ہمارا بچپن ایک دوسری ماں کی وomb کی طرح ہوتا ہے، جس میں ہماری پرسنالٹیز ان ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں تو ہماری پرسنالٹیز اس سے بنتی ہے، جو اکثر اچھی اور بری یادوں کے ملا جلا کمبینیشن ہوتا. دیکھو ہر کسی کے ساتھ سب چیز اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، سب چیز برا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، دونوں کا ملا جلا کمبینیشن ہوتا. مگر اگر ہمیں لگے کہ ہمارا بچپن دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھا تو ہمیں صرف اسے جو سو دکھ اور تکلیف کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. We should be careful not to write off our entire childhood as exclusively trauma. صرف ٹراما کے بارے میں سوچنا وہ خالی ٹراما ہے یہ وہ نہیں کرنا، یاد نہیں رکھنا وہ چیز کو. اس میں ہمیں ان لمحوں کو یعنی ان مومنٹس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. صرف ٹراما کو یاد رکھ لے کے بعض لوگ کیا کرتے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے کو ایسا کرے، ہمارے پیرنٹس یہ کرے، ہمارے پیرنٹس کا ایسا تھا، یعنی پیرنٹس کے بارے میں بہت غلط چیزیں زیادہ سوچتے ہے نا. ایسا ہوتا تو وہ چیزیں یعنی ملا جلا کمبینیشن ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ پورے پیرنٹس پورا غلط ہی کرتے، اچھا بھی کرے ہوں گے. مگر یاد رکھو وہ مومنٹس کو یاد کرو جب ہمیں محبت اور رحم ملا، خاص کر جب ہم سب سے زیادہ کمزور تھے. کیا ہمارے پیرنٹس ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیے؟ چھوٹے تھے تو کیا ہم کو کھلائے نہیں پلائے نہیں، روتا ہوا یا کہیں بھی باہر پھینک دیے؟ نہیں، اپنے ساتھ رکھے پھر ہم یہاں تک پہنچے، ہے نا. کوئی بھی پیرنٹس پرفیکٹ نہیں ہوتے، کبھی کبھی ان کی کمیوں کو سمجھنا اور ان کو قبول کرنے کی ضرورت ہوتی، بغیر اس کے ہمارے دل میں کوئی نفرت یا رنجش کے بغیر ہم ان کے ہر چیز کو، ان کی کمیوں کو قبول کرنا اور ان کی کوتاہیوں کو قبول کرنا، یعنی سمجھنا چاہیے ان کے ہر وہ چیز کو. کیونکہ ہر پیرنٹ جیسا پیرنٹس جو ہے سو پرفیکٹ نہیں ہوتے. ہم خود بھی پیرنٹ ہیں، کیا ہم بھی ہے ویسے؟ سوچئے. اور جب تک
اور جب تک ہمارے والدین ہم پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے ہیں، یعنی تم پھر بھی اپنے والدین کی وجہ سے نہیں ہو، یعنی اتنا انفلوئنس ہوتا والدین کا، یعنی پیرنٹس کا ہم پر اتنا انفلوئنس ہوتا کہ ہم سمجھتے کہ ہم اکثر سوچتے کہ نہیں ہم فادر کے جیسے ہیں، ہم مدر کے جیسے ہیں، یہ سوچتے، ہر کوئی سوچتے. نہیں، تمہاری اپنی شخصیت اور اپنی خود کی کوالٹیز ہے، اس لیے تم ان کی اچھی صفات کو صرف اپنانے کا، یعنی ان کے جو بھی اچھی چیزیں اپناتے ہیں تو یہ حق اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے طرح ہے، ان کے تو یعنی اچھائیوں کو اپنا لیں گے، پھر کمیوں کو بھی اپنائیں گے، پھر یہ بولیں گے کہ نہیں ہم ان ویسے ہے تو ہم ویسے ہے، یعنی کمیوں کو کے حد تک وہ کر لے کے یہ کرتے کہ اچھائیاں تو بالکل نہیں ہمارے ہے بول دیتے، ہمارا حق ہے بولتے، مگر کمیوں کا نہیں بولتے، کمیوں کا نہیں ان کی وجہ سے ہے. تو ایسا نہیں سوچنا ہے، تم اللہ کی عطا کی گئی اپنی اچھی صفات کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو صفات دیے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہمارے پیرنٹس سے ہم کو ملا، نو ڈاؤٹ انفلوئنس ہوتا، لیکن ان کی اچھائیاں اپنانا ہے، ان صفات سے شروع کرتے ہوئے ان کو اپنانا ہے، اچھے صفات کو، اور ان کی برائیوں کو، ان کو کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا ہے، اور ان کو قبول کرنا ہے کہ ہر پیرنٹ ویسا نہیں ہوتا، پرفیکٹ نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے. جو انہوں نے تمہیں دکھائی یا تم ان میں دیکھنا چاہتے تھے، اور جو لوگ بالکل بھی، اب جیسا بعض کے تو ایسے بھی رہتے، بعض پیرنٹس کے اچھائیاں بھی رہتے برائیاں رہتے، مگر بعض کے تو پیرنٹس ہی نہیں رہتے، ہے نا، پیرنٹ کا ان کا ساتھ ہی نہیں پا سکتے. تو یاد رکھو کہ ہم ایک ایسی امت ہے جسے جو ایک یتیم نے اپنایا، یتیم نے اپنایا مطلب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک والد کی مثال ملی ہے. انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں جو تمہیں تعلیم دیتا ہوں. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، یعنی میں وہ جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں جو تمہیں تعلیم دیتا ہوں. تو کسی کے ماں باپ نہیں بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، ان کو رول ماڈل بنانا ہے، اور وہ ہم سے ہماری اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے. اور مومنوں کی مائیں ہماری مائیں ہیں، یعنی جس کے پیرنٹس نہیں ہیں، اور جس کے پیرنٹس ہیں تو کمیاں ہیں، تو ان کے کمیوں کو دیکھ کر جیسا غصہ یا غصہ آتا نا کہ ارے ہمارے ایسے پیرنٹس سے ہمارے لیے ایسا کرے ویسا کرے، جو بھی غلط ہوا جس کے بھی ساتھ، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا مگر جس کے بھی ساتھ ہوتا، تو بجائے ان سے چڑھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کو، مومنین جو ہے ان کی جو مائیں ہیں وہ ان کو دیکھے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے صحابہ کی شخصیت میں ایک بہترین مثال ملتی ہے، اور ہمیں اپنے لیے ایسے کمپینین تلاش کرنے چاہیے جو ہماری اچھی کوالٹیز کو اور بہتر کرے. یعنی ایسے لوگوں میں رہنا چاہیے جو ہماری اچھی کوالٹیز، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ اچھائیاں رکھی ہے مگر اس کو ہم کو پہچاننا ہے. تو ہمارے اچھے جو بھی کوالٹیز ہے تو ایسے ساتھی ڈھونڈو جو ہمارے جو کوالٹیز کو اور بہتر بنا سکے. لا تصحب من لا ينحدك حاله ولا يدلك على الله ما قاله. کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جن کا حال تمہیں انسپائر نہ کرے اور جن کا کلام تمہیں اللہ کی طرف نہ لے جائے. یعنی ایکسپائرنگ پیپل سے دور رہو، انسپائرنگ پیپل کے ساتھ رہو. اور ہاں، تمہارے سامنے جو
تمہارے پیرنٹس ہے، شاید ان میں ایسی خوبصورت یادیں چھپی ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، مگر وہ تمہاری روح میں محفوظ ہے، یا شاید کچھ دھندلی یادیں جو تمہارے ذہن میں ہیں، یا پھر کچھ تصویر جن کی کہانی تمہیں یاد نہیں، لیکن بس اتنا جان لو کہ بہت سی بے چین راتیں، بہت سی سلیپ لیس نائٹس ایسی تھی جو تمہیں یاد نہیں، مگر یقین مانو تمہارے پیرنٹس بھی تمہارے ساتھ گرو ہوئے اور سیکھتے رہے تمہارے ساتھ۔ یقین مانو تمہارے والدین یعنی تمہارے پیرنٹس کی تربیت اور ترقی کا بھی سبب بنی۔ اب وقت ہے کہ تم اپنے پورے بچپن کو ایک موقع سمجھو، ایک اپارچونٹی سمجھ کے اپنی روحانی ترقی کے لیے، یعنی اپنی اسپرچل گروتھ کے لیے جو ہے سو ایک اپارچونٹی سمجھو اور اس کو اپناؤ۔ دیکھو تمہارے ارد گرد کے لوگوں کی قدر بھی جو ہے سو سیدھا تمہاری تقدیر سے جڑی ہوتی ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس لے جایا جائے تاکہ ہم اپنا بہترین روپ کو پا سکیں، بیسٹ ورژن آف آور سیلف۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کیا میری زندگی واقع اہم ہے؟ اب یہ بھی ہے دیکھو، اب سے ارے میرا میرا پیدا ہونا کیا ضروری تھا، کیا میں اتنی کیا امپورٹنٹ ہوں، یہ بھی ذہن میں آتا نا، ہے نا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بنا کسی مقصد کے پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تمہاری زندگی بنا مقصد کوئی نہیں ہے، بنا مقصد کے نہیں ہے۔ تم اس دنیا میں صرف جینے کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک بڑا کام کرنے کے لیے آئے ہو۔ دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا امپورٹنٹ بنایا کہ ہم ایک بڑا کام کرنے کے لیے یہاں پر آئے، یعنی میری زندگی کا کوئی مطلب ہے، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، یہ سب کے جو ہے سو ذہن میں آتا۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم نے لوگوں کو جو ہے سو ہنستا دیکھا، جبکہ ہم رو رہے تھے۔ جب پیدا ہوتے تو ہم روتے، لوگ جو ہے سو خوش ہوتے۔ اب ہمارے جانے کی باری ہے، یعنی ہنستا ہوا چھوڑ کر، جبکہ جب سب ہمارے لیے رو رہے ہوں گے، یعنی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے لوگ رو رہے ہوں گے۔ جب ہم آئے تو ایک ایسی اذان ہوئی جس کے بعد نماز نہیں تھی۔ اذان دیتے نا بچے پیدا ہوئے بعد، تو اکثر دیتے سب، تو اس کے بعد نماز تو نہیں پڑھتے، اذان دیتے۔ اور جب ہم جا رہے ہیں تو ایک ایسی نماز ہے جن کے لیے اذان نہیں ہے۔ جب ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جاتی تو وہاں پر اذان نہیں ہوتی۔ تو یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری پوری زندگی صرف اذان اور نماز کے درمیان کا وقت تھی، بس بے حد مختصر اور پانی اتنے سے ٹائم کے لیے ہے، مگر ہم اس میں کیا کیا سوچتے، ارے کیا 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 دماغ چلتا ہمارا، کیا کیا اعمال کرتے ہم، کیا کیا وسوسوں میں گھرے رہتے، کئی چیزوں میں ایسا جیسا کہ ہم زندگی بھر یہیں رہنے والے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، ارے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، کمپلینٹس کی بھرمار، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری پوری زندگی صرف اذان اور نماز کے درمیان ہے۔ یہ یاد رکھو، اتنا سا وقت، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ خانہ کعبہ میں کام کر رہے تھے تو اللہم انت السلام و منک السلام فحینا بالسلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سلامتی ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ یہ دعا کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے گھر والوں نے ہمیں آخری سلام کیا،
امام اور جماعت نے بھی آخری سلام کہا، اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سلامتی کے ساتھ نوازے گا، یہ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو لوگ ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے تھے وہ یا تو ہم سے پہلے چلے گئے یا ہمیں آگے بھیج دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کو جو پیدا کیے ہمارے پیرنٹس یا تو پہلے چلے جاتے یا تو پھر ہم پہلے جاتے بعد میں پیرنٹس آتے، یا پھر ہم اپنے نئے گھر میں ہیں یعنی آخرت کا گھر، اور وہ رشتہ دار جو ہم سے پہلے گزر چکے بے صبر ہے ہم سے ملنے کے لیے، یعنی جب ہم مر جاتے تو ہمارے جو ہے سو رشتہ دار جو ہے سو وہاں پر انتظار کرتے، جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہم سے ملنے کے لیے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم سے پوچھے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ وَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روحیں وہاں تجھے قبول کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ بے صبر ہوتی ہے جتنا تیرا بچھڑا ہوا رشتہ دار یہاں زمین پہ تجھے ملنے کے لیے بے قرار خواہش مند ہوتا ہے۔ یعنی زمین میں جب ہم سے کوئی بچھڑے ہوئے ہے تو انہیں ملنے کے لیے اتنے بے قرار رہتے یا پھر بہت خواہش مند ہوتے کہ ملنے کے لیے۔ اب جو ہم سے دور کوئی چلے جاتے کہیں، اب آج کل کا زمانہ تو ایسی ہے نا، کوئی ادھر کوئی ادھر، الگ الگ کنٹریز میں، جب ہم ملتے تو کتنا خوش ہوتے، تو اس سے بھی زیادہ جو ہے سو وہاں پر مرنے کے بعد وہاں کے لوگ ہمارے انتظار کرتے اور ملنے کے لیے بے چین رہتے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ شاید کوئی دادا دادی نانا نانی جو بھی ہے اپنے پوتے نواسے نواسیاں سے کبھی نہیں ملے۔ اب میں بھی ہمارے دادا دادی نانا نانی کو نہیں دیکھی میں کبھی بھی، تو کوئی بھی اینسسٹرز میں سے کوئی بھی جو صدیوں پہلے گزر چکے ہوں تجھے دیکھنے کے لیے آئے اور تجھے کسی ایسی نیک عمل پر خوش دیکھ رہے ہوں جو اس کے لیے بھی ثواب کا سبب بن گیا ہو، تو سوچو ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کے لیے اب ہم ہیں، ہم ہمارے جتنے بھی ہے مرحومین کے لیے دعائیں کرتے، ہمارے دادا دادی جو بھی ہم سے پہلے مر گئے ان کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے جو بھی کام کرتے، ہم جو بھی صدقہ خیرات یا ان کا جو بھی ہمارا نیک عمل ہے ان کے بہاف میں جو بھی کرتے تو وہ لوگ خوش ہوتے وہ سب چیز ہمارے عمل پہ بھی۔ تو وہاں لوگ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو ان کے اولاد کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، یا شاید کوئی کسی پیرنٹ کو یہ خوشخبری دے رہے ہوں گے کہ ان کے کسی دوست کی اولاد کے آخر کار اس نے جو ہے سو اسلام کا راستہ مل گیا، یعنی سب دنیا کی چیزیں ایسا پورا جا کے سناتے، شاید کسی اس نیک عمل کی وجہ سے جو انہوں نے کبھی کیا تھا، یا شاید ان کی وفات کسی کو ہدایت کی طرف لے آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمارا جو ایگزسٹنس ہے ہماری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے یا ہماری وجہ سے کسی کو راستہ مل جائے اللہ کی طرف، تو وہ ہماری نیکی ثواب میں جاریہ ہے یہ۔ اور جو لوگ ابھی ہمارے بعد رہ گئے وہ ہمیں تحفے بھیجتے رہتے ہیں، یعنی ان دعاؤں کی شکل میں جو ہم نے انہیں سکھائی تھی، ہم کسی کو دعا سکھا دیے یا کچھ بھی سکھا دیے تو وہ لوگ جو ہے سو دعاؤں کی شکل میں ہم کو تحفے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے اندر جو جنورسٹی پیدا کی تھی، ہم یہ تحفے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ ہمارے پاس اس نئے یعنی نیکسٹ ورلڈ میں ہمارے سے آ کے ملیں گے، یعنی مرنے کے بعد کی بات بول رہی ہوں۔ تو جب نیکی جو ہے سو نسلوں تک پہنچتی ہے تو نسل در نسل جو بولتے نا چلتے رہتی ہے، جو بھی ہم نیکی کرتے تو نسل در نسل چلتے رہتی، تو جو سارے لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں اس دنیا میں آنے پر بھی اپنی دعائیں خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب بھی ویٹ کرتے ہیں ہم اپنی دنیا میں آنے کا،
وہ لوگ ویٹ کرتے جب نیک رہتے، ویٹ کرتے کہ ارے ہماری دنیا میں آؤ، اور شاید ہم بھی ان کے بعد آنے والوں کو اسی طرح اپنے پاس لے. اور یہ صرف نسلی سلسلہ نہیں بلکہ ایک سال وراثت کا سلسلہ ہے جو نیکیوں کا ایک چلتا پھرتا داستان ہے. امیجن کرو وہ یتیم جو ہم نے جو ہے سو سنبھالا تھا. یاد کرو کبھی ہم نیکی ہماری، یاد کرو ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے اور ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت سے گلے لگا رہا ہے جتنی ایک بچے کو اپنی پیرنٹس سے ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم اس دنیا میں کسی بھی بے سہارے کو نظر انداز کریں. یعنی ہمارا ایمان تھا کہ یتیم کو دیکھ بھال کرے یا ان کو سہارا دے. مگر کیا میری زندگی واقعی قیمت رکھتی تھی؟ سوچو، کیا اس دنیا میں آنا واقعی ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے کچھ معنی رکھتا تھا؟ جب ہمارا نیک عمل برقرار رہیں گا اور ہمیں ان کا اجر ملتا رہے گا تو ہم اس تقدیر پر راضی ہوں گے جس نے ہمیں یہ نیکیاں کرنے کا موقع دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی وفات کے بعد جو نیک عمل اس تک پہنچتا ہے ان میں یہ ہے علمن علمہ و نشرہ، وہ علم جو اس نے سکھایا اور پھیلایا. یہ تو ویسے تو آپ لوگ کو معلوم ہے، پھر بھی ایز اے ریمائنڈر میں بول دے رہی ہوں. صالح اولاد جو ان کے بعد رہ گئی، ولدن صالحہ ترکہ، مسجد جو اس نے بنوائی اور مسجدن بنا ہو، یتیم اور مسافر کے لیے جو پناہ گاہ اس نے تیار کی، یا کوئی نہر جو اس نے کھدوائی. تو کیا ہمارے اعمال اس قسم کے تھے جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھ پائیں گے؟ یعنی ہمارے عمل ایسے ہے؟ سوچو. یا وہ صدقہ جو ہم اپنی زندگی میں اپنی صحت کی حالت میں دیا تھا اور جو اب ہمارے انتقال کے بعد بھی ہم تک پہنچ رہا ہے. جہاں تک اس دنیا میں یعنی ہمارے اثر کی بات ہے تو ہم کبھی اس کا پورا احساس نہیں کر سکیں گے جب تک قیامت کے دن وہ تمام گواہ ہمارے سامنے نہ آئے. جب تک ہم جو ہے سو احساس ہی نہیں ہوگا. اور ہر بیج کو ہم نے اس دنیا میں بویا وہ آخرت میں کم از کم ایک اجر کا پھل ضرور دے گا. تو بیج بوتے رہو اور اس ذات پر بھروسہ رکھو جس نے زمین بنائی اور بارش برسائی. ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ واقع ورتھ تھا، قیمت رکھتا تھا. ہماری زندگی، ہمارا قصہ جو آسمانوں میں لکھا گیا تھا، رب العالمین نے ہمارے لیے لکھا تھا اس دنیا کے بننے سے بھی 50,000 سال پہلے. اور آج لاکھوں سالوں کے بعد اسی رب کی مخلوق اس قصے کی گواہی دے رہی ہے. ہم اللہ کے نزدیک اتنے قیمتی تھے، یعنی اتنا معنی رکھتے تھے ہمارے رب کے سامنے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تاکہ ہم اس کے لکھے ہوئے کا حصہ بنے، یعنی اس دنیا میں ایک کہانی کا حصہ بنے. ہماری زندگی کے وہ انکریڈبل مومنٹس، لاجواب لمحات، اللہ کی عظمت، اس کی مدد، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کا انصاف، اس کی حکمت، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری زندگی واقعی جینے کے لائق تھی. Our life was worth living. کیونکہ یہ زندگی اتنی قیمتی تھی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنا مناسب سمجھا تاکہ اپنے مومن بندوں کو ایسا اجر عطا کرے جو اس دنیا میں سمایا نہیں جا سکتا. کیونکہ یہ دنیا اس انسان کے لائق نہیں ہے جو وہ ان کے لیے تیار کر چکا ہے، اور کیونکہ اللہ نے ان کی قیمت اس سے کہیں زیادہ سمجھی کہ ان کا صلہ ایک ایسی دنیا میں دے جو خود فانی ہونے والی ہے، بلکہ اصل گھر جنت میں دے. تم صرف یہ سوچ کر مت جیو کہ مجھے کیا مل رہا ہے.
बल्कि ये सोच कर जियो कि मुझे क्या देकर जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन लोग वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। तबरानी की रिवायत है ये। तो यानी हम फायदेमंद बने, हमारा वजूद सबके लिए रहमत बने। तुम्हारी जिंदगी बेकार कहानी नहीं थी, तुम्हारी जिंदगी एक मिशन थी। और अब सवाल ये है, क्या हम इस मिशन को पूरा कर रहे हैं? तो सवाल ये नहीं है कि क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब था, बल्कि सवाल ये है कि मैंने अपनी जिंदगी का क्या मतलब बनाया। यानी अपनी जिंदगी का क्या मतलब बनाया। तो अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, तू ही है जो हक के साथ फैसला फरमाता है, हिकमत और इंसाफ के साथ। या अल्लाह, हम तुझसे तलब करते हैं कि तू हमारी तकदीर को अपनी रहमत, अपनी भलाई, अपनी बरकत और अपनी रोशनी से भर दे। या अल्लाह, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमें इस दुनिया में हमारा मकसद हिदायत दे, इस तरीके से जो तुझे पसंद है, ताकि हम उस मकसद को उसी नेमत के साथ पूरा कर सके जो तूने हमें अता की है। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे खानदान पर अपनी बरकत नाजिल फरमा और हमें मोहब्बत और रहमत के साथ जोड़ कर रख और हमारे घर वालों को खुशी और सुकून से भर दे। या अल्लाह, हम तुझसे पनाह मांगते हैं टूटे हुए घरों से, जुल्म सहने, जुल्म करने और ऐसी नश्तर पर रिश्तों से जो सिर्फ दुख और तकलीफ छोड़ जाते। या अल्लाह, हमें अपने जिस्म की कमजोरी से सब्र देने वाला बना और उन नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना जो तूने हमें अता की है। या अल्लाह, हमारी रूहों को खूबसूरत बना दे और हमारे अखलाक को भी खूबसूरत बना दे। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें जहन जाहिरी सूरत में खूबसूरत बनाया है, हमारे अंदर का इससे भी ज्यादा खूबसूरत बना दे। या अल्लाह, हमें तंग दस्ती में कनात और दौलत में शुक्र अदा करने वाला बना। या अल्लाह, हमें हलाल और पाक दौलत अता फरमा जो हम तेरी राह में खर्च करें और तेरी नेमतों का लुत्फ उठा सकें बगैर इसराफ के साथ। ऐ अल्लाह, हमारे इल्म और ईमान में इजाफा फरमा और हमें यकीन कामिल अता कर। या अल्लाह, हमें सालिस पाउस अता फरमा और हमारे रिश्तों को मोहब्बत, रहमत और सुकून से भर दे। हमारे खानदान को हमारी आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह, जब हम बिखर जाए तो हमें फिर से जोड़ दे। जब हम बीमार हो जाए तो हमें शिफा अता कर और जब हम तन्हा हो जाए तो हमें बेहतरीन साथी अता फरमा। या अल्लाह, हमें अगले दौर के लोगों के दिलों में इज्जत अता कर और हमें एक ऐसी दायमी विरासत दे जो नेकियों का सिलसिला बरकरार रखे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारा बेहतरीन खातिमा नसीब फरमा और हमारी जिंदगी के आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, दुनिया भर के मोमिनों की मुश्किलात आसान फरमा, उनकी जरूरतें पूरी कर, उनके कर्ज अदा कर, बेसहारों को पनाह दे, बीमारों को शिफा दे और जो घर गम और तकलीफ में है उनको राहत अता फरमा। या अल्लाह, जुल्म करने वालों को रोक दे और मजलूम के जुल्म का खात्मा कर दे। गुमराहों को हिदायत दे और जो तारीकियों में है उनकी अपनी रोशनी नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें वो यकीन अता कर जो हमें हर मुश्किल का सामना हिम्मत और सब्र के साथ करने की ताकत दे। वो अज़म दे जो रुकावटों को दूर कर दे। वो ईमान की रोशनी दे जो अंधेरों को मिटा दे। या अल्लाह, हमें अपनी तकदीर का असल नूर दिखा दे ताकि हम समझ सके कि मैं क्यों हूं यहाँ। इसका जवाब तेरे बेहतरीन फैसलों में छुपा है। आमीन या रब्बल आलमीन।
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. किसी को कोई क्वेश्चन है तो जरूर. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی، ماشاء اللہ بہت اچھا بولے باجی، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا تھا، کوشچنس تو نہیں ہے، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ. بس مگر آپ سب کے لیے یہ ہے کہ سب سوچئے اور کوشچن اپنے دماغ میں جو ہے وہ اس کا پورے جواب ڈھونڈیے. ایک ہی فیڈ بیک فارم میں ڈال رہی ہوں، اس میں آپ لوگ جو ہے سو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مبارک، کیا ہی بولے باجی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا باجی، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نظر بس سے بچائے۔ صبح سے میں آمین سوچ آمین. رہی تھی باجی یہ ٹاپک لیے کیا ہوں گا، یہ ٹاپک میں کیا ایسا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم یہ زمانے میں کیوں آئے۔ میں بچی کو کالج سے آئے ویسے 2-3 دفعے بولی ختیجہ اسرا جی یہ ٹاپک لیے، مما اسرا جی پرو ہے، کچھ نہ کچھ تو بہترین ہوں گا، بولے ختیجہ الحمدللہ بیٹی میری الحمدللہ. بس کچھ یہ نہ ہے کہ کچھ اپنے تو پرو مقصد کو. واقع میں جی جی بولیے. ڈھونڈنا ہے، جی ہاں۔ پھر آپ کا کوشچن جب آیا میں بولی میں کیا، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہے نواز جی جو کچھ نہ کچھ پریشانی میں ہمیشہ لگے رہتے، کیا ان کے لیے کوئی دعا نہیں ہوں گی کیا؟ جب آپ بول رہے تھے نا ایک ایک کوشچن ایسا دماغ میں آ رہا تھا، کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی دعا نہیں کرے ہوں گے ان کے لیے بول کے؟ پھر آگے جا کے پھر ہمار کو خود کو روشنی بننا ہے، تو جی وہ پیدائش کا مقصد ہمیں ہمارے کو خود دکھانا ہے، کیونکہ ہدایت اتنے بہترین امت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ، یہی بڑا کرم ہے ہمارا۔ تو ہمیں ہماری ہدایت اللہ سے جب ملتی ہے اس کو خود ڈھونڈنا ہے، ہمارے کو روشنی خود ڈھونڈنا ہے۔ جیسے وہ زمانے میں دور جہالیت میں پورے صحابہ کرام تھے، ویسا ہمیں یہ زمانے میں بھی ڈھونڈنا ہے روشنی، دوسروں کا ذریعہ بننا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی ذریعہ بننا ہے ہمیں ہدایت کا۔ جی الحمدللہ، صحیح. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و دنیا و آخرہ۔ جی الحمدللہ الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ جو ایسا ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے مقصد کو سمجھنے کی بھی توفیق دے ہم سب کو. آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مبروک باجی، بہت اچھے سے سمجھا ہے۔ ایکچوئل میں یہ کوشچن ہر وقت آتا تھا کہ کیا ہنگا مقصد، اینڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں اینڈ اتنا اچھا آپ لوگ بولتے نا دماغ کے بھیجے کے اندر کے پورے چیزیں کھل گئے، الحمدللہ الحمدللہ. اینڈ بہت اچھے بہت پیار سے سمجھایا آپ، اور اتنا اچھا وہ بولتے ہیں دماغ میں فٹ ہوگا جا کے کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، ایسے ہی نہیں کہ اور ایک خاندان کا جو بولے، اینڈ وہ اس کے بعد کا جو آپ بولے نا کہ نماز کا اذان، وہ تو لیکن آج اثر ہوا، وہ پتا تھا یہ تھوڑا تھوڑا بہت ایسا ہے کہ اذان دیتے ہیں بس نماز نہیں ہوتی، لیکن جب مرتے ہیں تب اذان نہیں ہوتی، بس صرف نماز ہوتی۔ لیکن آج جو وہ ڈیپتھ میں جا کے آپ سمجھائے نا، تو غور سیریسلی غور کرنے کی بات ہے۔ نہیں کیونکہ ریمائنڈر ضروری ہے انسان کو نا، انسان بھول جاتے. صحیح میں جزاک اللہ خیر، ایک بولتے نا وہ اندر کی روح کو جگانے کے لیے بہت نیڈیڈ الحمدللہ نیڈیڈ تھی الحمدللہ. ٹاپک، اینڈ میں بھی ویٹ کری تھی کہ کیا لے کے آئیں گے ایسا مجید کے اندر، کیا رہے گا کنٹینٹ کر کے۔ اللہ مبارک، الحمدللہ. جزاک خیر عطا کرے اللہ آپ کو۔ آمین آمین آمین. آئی تھنک کوشچنس تو نہیں ہوں گے، مگر آپ سب کوشچنس کو تلاش کرو اپنے اپنے، کیونکہ ہر ایک کا سچویشن الگ ہوتا، ہر ایک کے الگ رہتے، تو اس لیے میں تو نہیں وہ کر سکتی، بس کوشچنس دے دی آپ لوگ کو، کوشچنس تلاش کرو اب یہ دنوں میں کر کے، اب ہم کیسے اپنے آپ کو پہچانے، ہمارا کیا ہے مقصد، اور ہم اللہ تعالیٰ جو ہم کو اتنا اچھا موقع دیے، ہم کو یہ دور میں بھی پیدا کیے اور یہ وقت میں پیدا کیے، تو ہم کیا کر کے جائیں گے، یہ اصل ہے، ہم کیا کریں گے، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ سب ساری چیزیں کو جو ہے غور کرنا ہے ہم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم باقی آپ کا السلام. سیشن بہت زبردست تھا۔ میں جو ہے نا میری خالہ کے انتقال کے ٹائم پہ گئی تھی، تو وہ آپ جو بولے نا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں جب اذان دیتے ہیں
तो फिर हम मरते हैं तो फिर नमाज होती है बोल के। तो جی नमाज का मैं जो है ना कि हमारी खाला को हम गांव में रहते तो उन गए थे हम देखने के वास्ते, तो जब तक मस्जिद लेके चले गए थे جی तो मुझे सोचा कि कभी लेडीज तो अपन खाली घर से विदा कर देते جی जनाजे को। तो फर्स्ट टाइम जो है ना मस्जिद गए हम, तो मेरे को ہاں इतनी तकलीफ हुई वहां पे देख के कि ہاں मैया अकेली बाहर पड़ी हुई है, सब अपने उसमें है कि हम कैसा है अपना ये, हम यहाँ पे आ गए, ये मौके पे आ गए, हमारा क्या होगा आखिर। क्योंकि इतने दिन तक मैं डिप्रेशन में थी वो चीज को देख के। मैं बोली कि अल्लाह हमको अकेले आए, अकेले ही जाना है। جی बहुत तकलीफ हुई थी मेरे को देख के कि मेरी खाला देना हुआ अकेले जनाजे जो है ना उनका डोला में पड़ा हुआ है आंगन में। तो اللہ मैं ان देख کی के مغفرت فرمائے آپ کو हमें صبر दे اور آپ جو سو دنیا میں ایسا کچھ کر جائیں جو سب کے لیے رحمت ہو برکت کا باعث بنے जी हमें ہم سب जी वो देखने के बाद मेरे को इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई। मैं बोली अल्लाह कैसा है, देखो इंसान कुछ बेबस है, खाली देखो कुछ नहीं। इतने लोगों में थे उन्होंने, फिर जो है ना अचानक से पूरा अकेलेपन में आ गए उन्होंने, बल्कि एक किस्म का खौफ हो गया था मेरे को। फिर मैं जब भी इंतकाल होता मेरे खानदान में, मैं सबको तकरीबन लेडीज को गुस्ल देती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड जेंट्स को देते हैं, मैं लेडीज को देती हूँ। اچھا ماشاء तो اللہ जी अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह की एक मेरे पे एक हिम्मत आई कि मैं करूँ ये काम, बल्कि कर रही हूँ मैं। मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह मेरे लिए भी कोई ऐसा असबाब बने। और मेरी बच्ची को भी मैं सिखाई, उसको जनाजा का गुस्ल देने का करने का माशाल्लाह से अपने दारुल अरकम का कोर्स कराई थी उसको। جی तो मैं اچھا वही बोलती हूँ बेटा आज हम किसी को करेंगे तो कल हमारे लिए कोई ठहरता। جی جی मेरे को बहुत तकलीफ होती है ऐसा चीजें देखी कभी। तो फिर मैं वही बोलती अल्लाह मेरे माँ बाप को जो है ना इसका अजर दे, जो हमारे को آمین इतनी जो آمین है ना हमारे माँ बाप हमारे में इतनी सलाहियत दिए कि आज हम जो है ना किसी के लिए ठहरने के काबिल हो रहे। جی الحمدللہ پھر دیکھیے آج آپ یہاں پر ہے تو اس کی یہ जी نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو بنانا چاہ رہا آپ سے کچھ जी کام لینا چاہ رہا जी अल्हम्दुलिल्लाह। الحمدللہ मैं मेरे खानदान के पूरों को भी दी, मेरे बाहर भी जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके भी पेरेंट्स को भी दी जाके अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा पहले डरते थे हम लोग को, मम्मी लोग जनाजे में नहीं ले जाते थे ना, पहले के दौर में बच्चियां है नहीं जाना कहीं भी हो बोलते थे। लेकिन मैं मेरी बच्ची को लेके जाती हूँ। मैं बोली कि नहीं, हमारे पेरेंट्स जो गलती करे वो नहीं करना। बच्ची को भी रहना कि उसमें डर निकलना, उसके अंदर से खौफ निकलना कि उन्हें भी ये करना है आगे चल के ये काम। انشاءاللہ اللہ تعالیٰ इंशाल्लाह آسان کرے سب کے जी لیے जी बाजी बहुत अच्छा था बाजी, आज का सेशन बहुत हार्ट टचिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह الحمدللہ اللہ जज़ाक تعالیٰ खैर दे। قبول کرے بس اللہ تعالیٰ आमीन کرے آپ سے ہم سے ہم سب سے قبول کرے ہمارے अल्हम्दुलिल्लाह چھوٹے عمل کو بڑا بنا دے आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा बाजी, बहुत जबरदस्त था। انت अल्लाह आपको جزاکم اللہ दीन और दुनिया में आपको तरक्की दे। آمین 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 जज़ाकुमुल्लाह खैरन बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم بارک بارک اللہ فیک، بہت بہترین تھا۔ آپ جب بول رہے تھے لمبا ہو جا رہا کر کے، لیکن وہ لمبا ہونے میں بھی اٹ واز لکنگ لائک کہ اور بولے تو اچھا ہے، اور بولے تو اچھا ہے، اٹ واز کنیکٹنگ اینڈ جیسے زیبا بولے نہیں جھنجھوڑ کے چھوڑ دیا ہماری روحوں کو آپ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار دا الحمدللہ اللہ بیوٹیفل تعالیٰ سیشن۔ قبول کرے سب سے ہم سب سے قبول کرے آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار دا بیوٹیفل سیشن۔ آپ لارے کچھ سے بھی بولے تو آئی واز تھنکنگ یہ بامچ رہتا بول کے، واقعی میسج تھا یہ۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت ہے جزاک اللہ خیر باجی۔ وانت فجزاکم اللہ خیر بس تو سب ہم سب سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو جو ہے سو ثواب جاریہ بنائے، بہت سارے لوگوں کو ہمارے لیے ہمارے وجود کو سب کے لیے رحمت بنائے آمین 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 ثم آمین۔ आमीन आमीन बाजी। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.